बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत ज़्यादा अहमियत है। कैसे, ये आपको आगे चल के बताऊँगा। और आज दिन है हफ्ते का और 9 मुहर्रमुल हराम है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 5:15 जो है वो बज रहे हैं। एक हल्का फुल्का वीलॉग, कुछ मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल डिस्कस करेंगे। सबसे पहली खबर है और ये खबर है अब्दुल्ला गुल के हवाले से। ये लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड DGISI हमीद गुल के साहबजादे हैं, लेकिन जिस तरह अमूमन पाकिस्तान में बड़े जो बंदे हैं वो नालायक बच्चों को जन्म देते हैं, तो अब्दुल्ला गुल का शुमार भी उन्हीं में होता है। हमीद गुल बड़े आदमी थे कई लिहाज से। बहरहाल उन्होंने फरमाया है कि पाकिस्तानी क्या जो है वो ख्वाहिश करेंगे कि उनके घर जो है वो ईमान दुरानी जैसी कैप्टन पैदा हो या सनम जावेद जैसी सड़क छाप। अब आप अल्फाज का चुनाव मुलाहजा करें। तो बहरहाल उनको खूबसूरत जवाब दिया है मुबशर जैदी साहब। ये बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँगा कि मेरे घर सनम जावेद जैसी मुज़ाहमती बेटी पैदा हो, और ईमान दुरानी का अभी तक मैंने कोई कारनामा या कोई वाक़या नहीं पढ़ा। मैं इस पर मज़ीद तबसरा नहीं करूँगा। मुबशर जैदी साहब ने अब्दुल्ला गुल को ठीक जवाब दिया है। एक और एंकर हैं बीन सलीम। ये जब टीवी पे आई थी तो डीप गले की वजह से ये बड़ी मशहूर हुई थी कि गला जो है ना वो काफ़ी डीप रखती थी। इन्होंने फरमाया है कि KPK के अवाम में शऊर नहीं है और वो कारकर्दगी को वोट नहीं देते। तो मेरी बीन सलीम से दरख्वास्त है, पहले ये कहीं लाख 1.5 लाख पे थी, फिर हुकूमत ने इनको मेरा ख्याल है 10-12 लाख पे हायर किया, क्योंकि हुकूमत भी पैसे जेब से तो नहीं देती, हमारे पैसे होते हैं और ऐसे हड हरामों को दिए जाते हैं। तो बीन सलीम साहिबा से गुजारिश है कि इमरान खान KPK की दरियाफ्त है, और KPK में जितना शऊर है, जितने लोग KPK के पड़े हुए हैं, वो शायद पूरे पाकिस्तान में नहीं है। बहरहाल आप पर लानत हो कि आप इस किस्म की नस्ल परस्ती की और सुबायत की बातें करती हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि IMF की एक शर्त थी कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं 17 ग्रेड से ऊपर के, उनके असासे जो है वो शाये किए जाएं। तो हुकूमत ने वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब पत्नी इसकी लपेट में सिविलियंस आते हैं। बहरहाल सिविलियंस भी आ जाएं तो अच्छा है, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि वो असासे असल नहीं होंगे। FBR जिंदाबाद, FBR इनके साथ मिला हुआ होगा और ये दिखाएंगे कि बड़ी मुश्किल से इनका गुजारा हो रहा है। इनके घर में आटा नहीं होता, आटा होता है तो चीनी नहीं होती। ये एहसास अपने इसी तरह दिखाएंगे जिस तरह वो जनरल बाजवा के एहसास से अवैस नूरानी ने शो किए थे कि इसने इनके पास 12 अरब रुपए एक हफ्ते में कहाँ से आ गया। तो आज कल अवैस नूरानी अमेरिका में बैठे हैं। इसी तरह के एहसास से ज़ाहिर होंगे। उससे जो अगली खबर है वो ये बड़ी अफसोसनाक खबर, 5 मंजिला इमारत जो है वो कराची में कोलैप्स कर गई है। 13 अफराद उसमें जाँ बहक हुए हैं और उसके बारे में कहा जाता है कि उसको पहले ही जो है वो बोसीदा करार दिया गया था और हर वक्त उससे जो है वो सीमेंट वगैरह गिरता रहता था। लेकिन आपको पता है अवाम की जो हालत हो चुकी है, मेरा ख्याल है वहाँ पे सस्ता होगा मकान। बोसीदा इमारत थी, लोग वहाँ पे सर छुपा के रह रहे थे सस्ते किराए की वजह से। बहरहाल वो बिल्डिंग गिर गई है और 13 लोग जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। अगली खबर ये है कि हुकूमत ने इतराफ़ किया है कि जो चीनी है वो 190 रुपए किलो बिक रही है। मेरा हुकूमत को चैलेंज है कि वो आकर देख ले कि 190 रुपए बिक रही है। बहरहाल यहाँ पे एक नया रिवाज आया है, 70 रुपए की चीज़ को 100 रुपए करना, फिर 100 रुपए से 90 रुपए पर ले आना और फिर उसको 10 रुपए रिलीफ करार देना। ये इस रजीम ने जो है वो हमें सिखाया है। तो चीनी के साथ भी यही हो रहा है और वही कर रहे हैं जो बनाते हैं, जो बेचते हैं। और मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान का अगर फ़ौज से भी कोई तगड़ा माफिया है, ताकतवर माफिया है, तो वो ये चीनी वाला है।
اس کے بعد جو اگلی خبر ہے ادارہ شماریات، آپ جانتے ہیں سرکاری ادارہ ہے، اس نے کہا ہے کہ جو ہی 1 جولائی سے نیا مالی سال شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ جو مالی سال ہوتا ہے یہ جولائی سے شروع ہوتا ہے، تو ادارہ شماریات کہتا ہے کہ جی مہنگائی نے سار اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اب کوئی ان سے پوچھے کہ آپ نے پیٹرول 10 روپے فی لیٹر کر دیا مہنگا، ڈیزل 10 روپے کر دیا، باقی جو آپ نے ٹیکسز لگا دیے جو ہے نا وہ چیزوں پہ، تو مہنگائی آنی تھی، اور یہی تو پولیٹیکل سائنس ہے، مہنگائی آنی تھی اور کیا یہاں پہ جو ہے نا چیزیں سستی ہونی تھی۔ بہرحال محکمہ شماریات کا شکریہ کہ انہوں نے بتا دیا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ آذربائیجان یہ پاکستان میں $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ یہ پچھلے جون میں وزیر اعظم وہاں گئے تھے، وہ کر رہا ہے، پھر نومبر میں گئے تھے، وہ کر رہا ہے، پھر مارچ میں گئے تھے، وہ کر رہا ہے، اب پھر گئے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اور ڈاکٹر شہباز گل بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں آذربائیجان میں کون سی کمر کا علاج کرواتے ہیں شہباز شریف کہ جب فارغ ہوتے ہیں آذربائیجان پہنچ جاتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو مزیدار بات بتاؤں کہ ہمارے ریزرو ہیں تقریباً $10 سے $12 ارب، اور آذربائیجان کے جو ریزروز ہیں وہ ہم سے بھی کم ہیں۔ اب وہ $2 ارب کی جو ہے وہ یہاں سرمایہ کاری کرے گا، موتی بناتے ہیں بس ادھر وہ نہ کوئی، انہوں نے، میں نے آپ کو بتایا آذربائیجان کے ساتھ ان کا کوئی چکر چل رہا ہے، یا تو ادھر کوئی حسینہ جو ہے نا موجود ہے، کیونکہ شہباز شریف کو آپ کو ریکارڈ پتہ ہے، یا تو وہاں حسینہ موجود ہے، سرکاری خرچہ، ایئر فورس 1 سرکاری جہاز، خصوصی طیارہ، اور یا یہ ادھر جو ہے نا وہ کاروبار سیٹ کر رہے ہیں، جدھر گھومتے ہیں آذربائیجان، وہ خود لگڑ ملک ہے، وہ کدھر $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ بہرحال جی، بھارتی ریاست کرناٹکا، یہاں پہ 10 پروفیسروں نے استعفیٰ دیا ہے کہ ہم چونکہ دلت ہیں تو ہمیں جو ہے وہ نسلی امتیاز کا شکار بنایا جاتا ہے۔ میں آپ سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بھارت کا جو چہرہ ہے نا وہ فلموں میں دیکھتے ہیں، بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا روشن چہرہ، بڑی سانولی سلونیاں جو ہے نا وہ کڑیاں، ان کے ننگے پیٹ، پتلے پتلے پیٹ، 25-25 انچ کے، تو یہ شائننگ انڈیا ہے۔ حالت یہ ہے پروفیسر، کیونکہ وہاں پہ ابھی برہمن، شودر، ویش، کھشتری، دلت یہ سارے موجود ہیں، اور ذات پات موجود ہے۔ شودر اگر برہمن کے گلاس سے پانی پی لے تو برہمن پھر اس گلاس کو استعمال نہیں کرتا۔ دنیا کا صرف ایک افاقی مذہب ہے اور اس کا نام اسلام ہے۔ میں کوئی ان کے دین پہ خدا نخواستہ بات نہیں کر رہا، یہ موجود ہے۔ ہاں، یہ ہم ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ وہاں پہ یہ تازہ مثال ہے، 10 پروفیسروں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اس کے بعد غزہ، سکور کارڈ ملاحظہ کر لیں، 138 افراد جو ہے غزہ میں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ حماس 24 آورز میں جواب دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس کو کہا گیا ہے کہ وہ ساری لیڈرشپ جلاوطن ہو جائے، اور جو کچھ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے، بارود ہے، وہ ان کے حوالے کر دے تاکہ فلسطین کی علیحدہ ریاست بنائی جائے۔ دوسری طرف سعودیہ نے کہا ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام وجود میں نہیں آتا اس وقت تک وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلسطینی ریاست سے مراد یہ ہے کہ 2-3 گلیوں ہوں گی، 1-2 میدان ہوگا، اور تباہ حال مکان ہوں گے، بھوکے بچے ہوں گے۔ وہ کہیں گے کہ یہ فلسطین کی ریاست قائم ہو گئی ہے، اب لہذا اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرو۔ یہ سعودیہ یہ سب سے بڑا وکیل بنا ہوا ہے اسرائیل کو تسلیم کروانے کا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ ہم فلسطین کی ریاست کے لیے بڑی فائٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، ایف بی آر کو 1000 جو ہے نا وہ ہونڈا سٹی گاڑیاں دی گئیں، الاؤنسز دیے گئے، اور جو ہے بونس دیے گئے، اور کمال کیا کیا انہوں نے، تنخواہ داروں سے 555 ارب انہوں نے ٹیکس بٹور لیا، تنخواہ داروں سے 555 ارب، کیونکہ ان کی تنخواہیں بینک میں آتی ہیں، ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ باقی جتنے تجارتی تاجر اور سوداگر تھے ان سے ٹوٹل 36 ارب ٹیکس کٹھا کیا انہوں نے، کیونکہ ادھر جاتے ہیں تو ادھر ان کو لگتی ہیں ڈانگیں، یا ڈانگیں لگتی ہیں یا مال لگتا ہے، تنخواہ دار تو کچھ نہیں کر سکتا۔
یعنی جس ملک میں 555 ارب تنخواہ دار سے بٹور لیا جائے اور جو کاروباری ہیں جن کی گاڑیاں میں نے آپ کو بتایا ہے پنڈی کے مال روڈ پہ کھڑے ہو جائیں، اسلام آباد میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو ایسی ایسی گاڑیاں نظر آئیں گی جو آپ نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ گاڑیاں تنخواہ داروں کی نہیں ہیں، وہ کاروباری لوگوں کی ہیں، وہ ایم این ایز کی ہیں، وہ ایم پی ایز کی ہیں، وہ سینیٹرز کی ہیں۔ اور 555 ارب ٹیکس کہاں سے لے لیا؟ تنخواہ داروں سے اور تاجروں سے کچھ نہیں، کیونکہ تاجر نواز شریف ہے، تاجر شہباز شریف ہے، تاجر مکھیہ منتری ہے، تاجر زرداری ہے، تاجر جو ہے نا وہ جہانگیر ترین ہے، تاجر عبدالعلیم خان ہیں، تاجر ڈی ایچ اے والے ہیں، تاجر فوجی فاؤنڈیشن والے ہیں، تو وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے؟ بہرحال اس سے جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ راہل سنگھ نام شاید میں آگے پیچھے کر رہا ہوں، یہ ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف ہیں انڈیا کے، اور انہوں نے اقرار کیا ہے کہ ایئر فورس نے سارا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ انڈیا کا 10 مئی کو تباہ کر دیا تھا، یہ ڈپٹی چیف کہہ رہے ہیں۔ ایک اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ یہ بولا ہے کہ ہم ایک تھے اور ہمارے خلاف ترکی تھا، ہمارے خلاف چین تھا اور ہمارے خلاف پاکستان تھا۔ اگر یہ 3 ملک آپ کے خلاف ہوتے نا تو پھر آپ کو لگ پتہ جاتا۔ انہوں نے سارا الزام چین پہ دھر دیا ہے اور ترکی پہ دھر دیا ہے، اور کہا ہے کہ ہمیں اندھا کر دیا گیا اور ہمیں بہرا کر دیا گیا۔ یہ ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف انڈیا کے فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد بگ بیوٹیفل بل یہ منظور ہو گیا ہے، ہوا 2-3 ووٹوں سے، لیکن اب جتنے بھی امیگرینٹس یا جو تارکین وطن ہیں ان پہ سختی آنے والی ہے۔ ان کو نکالنے کے لیے جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کا بجٹ 40 ارب ڈالرز رکھا گیا ہے۔ ہماری پوری فوج کا جو سالانہ بجٹ ہے وہ 11 سے 12 ارب ڈالر ہے، ان کو 40 ارب ڈالر جو ہے وہ رکھے گئے ہیں کہ یہ لوگوں کو نکالیں گے۔ اب امریکہ کا نقشہ سیاسی طور پہ تبدیل ہونے والا ہے، وہاں پہ لوگوں کو نکالا جائے گا، وہاں پہ افراتفری ہوگی، وہاں پہ پہلے یہ سستی لیبر تھی، یعنی میں امریکہ گیا تو میں $1000 پہ راضی ہو گیا کہ میں کام کروں گا، کیونکہ پاکستان کی کرنسی ایسی ہے، وہ $1000 میرے پاکستان میں بہت زیادہ ہو جاتے۔ اب امریکیوں کو امریکی ملازم رکھنا پڑیں گے اور امریکی بڑی تنخواہیں لیں گے، پوری تنخواہیں لیں گے، تو یہ جو سوسائٹی کا سسٹم ہے امریکہ میں بگڑنے والا ہے۔ اس کے بعد ایلون مسک نے کہا ہے کہ وہ پارٹی بنائیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ بنائیں، 10 سے 11 سیٹیں وہ کانگریس میں جیت لیں، ایک آدھ ان کا سینیٹر بن جائے، تو وہ اب ان کا خیال ہے کہ پیسے کے زور سے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے، پیسے تو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں لیکن وہ سیاست میں جو ہے کردار ادا کریں گے۔ اس کے ساتھ جو دوسری جڑی خبر ہے کہ ان کا جو ماڈل وائی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ڈرائیور لیس گاڑی جو آ گئی ہے میدان میں ایلون مسک کی، تو اس کی جو سیل ہے وہ ریکارڈ توڑ رہی ہے، یعنی اس وقت جو ہے وہ نمبر 1 ہے اور اس کی جو خریداری ہے وہ زوروں پہ ہے۔ بہرحال ایلون مسک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ناممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں۔ یہ کہا تھا نپولین بوناپارٹ نے کہ یہ جو ناممکن کا لفظ ہے یہ میری ڈائری میں نہیں ہے، اگر اس کی کوئی عملی مثال ہے تو وہ ایلون مسک ہیں، چاہے وہ سپیس ہو، چاہے وہ ٹیسلا ہو، پورے یورپ میں آپ کو ٹیسلا بھاگتی اور دوڑتی نظر آئیں گی۔ تو اگر ایلون مسک سیاست میں آتے ہیں تو یہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ 5 جولائی میں نے آغاز میں کہا کہ ہماری تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے۔ 5 جولائی 1977 پبلک انٹرسٹ میں ایک جو ہے منتخب حکومت کو گھر بھیج دیا گیا اور مارشل لاء لگا دیا گیا، اور مارشل لاء لگایا جنرل ضیاء الحق نے۔ جب بھٹو صاحب نے ٹکا خان سے مشورہ کیا کہ آرمی چیف کس کو لگایا جائے، کیونکہ پاکستان میں ایک سوچ ہے کہ آرمی چیف آپنا ہونا چاہیے، تو ٹکا خان نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ یہ نمازی ہے، ہر وقت مسلح پہ پڑا رہتا ہے، مہاجر ہے، مسکین ہے، اس کو جو ہے وہ آپ چیف لگا دیں۔ بہرحال ضیاء الحق کو بہت جونیئر تھے ضیاء، ان کو چیف لگا دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں PNA پاکستان نیشنل الائنس وہ دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، اور حفیظ پیرزادہ
یعنی حفیظ پیرزادہ ایک کتاب میں اقرار کرتے ہیں کہ 37 سے 38 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی تھی، کیونکہ بھٹو صاحب کو خبت تھا، پاگل پن سوار تھا کہ 2/3 اکثریت ہو اور میں نئے کام کروں۔ بہرحال تحریک شروع ہو گئی، مذاکرات بھی، تحریک بھی، مذاکرات بھی، تحریک بھی۔ مارچ میں الیکشن ہوئے تھے، پھر اپریل، مئی، جون یہ جو ہے نا تحریک چلتی رہی۔ اس وقت کے جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل تھے جو ہے نا وہ پروفیسر غفور صاحب، بڑے زبردست آدمی تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس رات مارشل لاء لگا تو ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 80 یا 85% مذاکرات پہ اتفاق ہو گیا تھا، اور بھٹو صاحب جو ہے وہ ہماری کئی باتیں ماننے پر راضی ہو گئے تھے۔ لیکن ضیاء صاحب نے بڑی اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت حاجت پڑھی، اور پاکستان میں پبلک انٹرسٹ میں مارشل لاء لگا دیا گیا، اور یہ مارشل لاء اینڈ ہوا جا کر بھٹو صاحب کی پھانسی پہ۔ جو قانون کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس مقدمے میں بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، باقی جرائم آپ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس مقدمے میں بھٹو صاحب کی پھانسی نہیں بنتی تھی، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ سزا بنتی تھی۔ بہرحال بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی، اور اس کے بعد یہاں اسلام جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ گیا، یہاں پہ سروں پہ دوپٹے آ گئے، یہاں پہ افغان جہاد شروع ہو گیا، ہیروئن آ گئی، اس کے علاوہ ہیروئن بابرا شریف نہیں، پینے والی ہیروئن آ گئی، کلاشنکوف آ گئی، 45 لاکھ بڑے بالوں والا خوفناک شکلوں والا افغانی وہ آ گیا، اس نے مارکیٹ پہ قبضہ کر لیا، یعنی بازاروں پہ، مزدوروں پہ۔ بہرحال وہ کیمپوں سے نکل گئے، سرکاری افسروں نے پیسے لیے، ان کو کیمپوں سے نکال دیا، وہ پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ یہ ضیاء صاحب کا تحفہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ اسلامی ٹچ، میں جو بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج کل جو فیلڈ مارشل صاحب کا مارشل لاء ہے جو نظر نہیں آتا، جو دریائی گھوڑا کہتا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہے، اور نجم سیٹھی کہتا ہے ٹیکنوکریٹ حکومت ہے، اس میں بھی اسلامی ٹچ ہے۔ ضیاء صاحب نے وضو کر کے کہا تھا کہ وہ 90 روز میں جو ہے وہ الیکشن وہ کرا دیں گے، وہ 90 روز 9 سال بن گئے۔ اب پھر اسلامی ٹچ ہے، پھر قرآنی آیات ہیں، پھر ان کا ترجمہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپنی پسند کی آیات ہیں، اپنی پسند کا ترجمہ ہے، اور قرآن تقریباً جو ہے نا معاذ اللہ استغفر اللہ پورے کا پورا اتار دیا گیا ہے پی ٹی آئی پر۔ اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، 5 جولائی 1970، پھر ذوالفقار علی بھٹو، پھر 9 مئی، اور پھر عمران خان۔ کیونکہ بھٹو کے بارے میں جو بھی کہا جائے تو بھٹو بہرحال مقبول تھے، ان کی غلطیاں اپنی جگہ پہ، عمران خان تو بہت زیادہ مقبول ہیں۔ بہرحال یہ 50 سال قوم کے وہ اندھیری راہوں کے مسافر، یعنی ضیاء صاحب سے لے کر فیلڈ مارشل صاحب تک، پہلے تو چھوڑے نا، پہلے تو جو کچھ ہوا، یہ 50 سال حسب معمول وہ گم ہو گئے، وہ کدھر چلے گئے، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کیا ترقی کی؟ یہ تو ڈاکٹر اے کیو خان کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں ایٹمی طاقت بنا دیا۔ بہرحال یہ جو ہے میں نے کہا کہ پھر اسلامی ٹچ آ گئے، پھر فتنۃ الخوارج، عربی والے نام رکھے جا رہے ہیں، ہر چیز پبلک انٹرسٹ میں کی جا رہی ہے، ہر چیز دبا دی گئی، جس طرح ضیاء صاحب نے دبائی تھی۔ وہ تھا 5 جولائی 1977۔ کتنے بغیرت ہیں آپ! یہ کہا تھا کالج ارکان آصف زرداری کے بیٹے نے اسمبلی میں عمران خان کے لیے۔ اب کتنا بغیرت ہے یہ شخص کہ ضیاء کی باقیات کی جرابیں سونگھ رہا ہے، ضیاء کی باقیات کی جھولی میں بیٹھا ہے، اور آج ٹویٹ بھی کیا ہے کہ شب خون مارا گیا۔ پھر ایک اور جو بغیرتی کی ہے، وہ انٹرنیشنل جو ہے نا وہ چینل پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ حافظ سعید کو بھی حوالے کر دیا جائے انڈیا کے، اور مولانا مسعود اظہر کو بھی انڈیا کے حوالے کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کریں ان کی ذہنیت کا، یعنی روزانہ کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا وہ دہشت گردی کر رہا ہے۔ آپ بھی کہنا کہ اجیت دوول کو پاکستان کے حوالے کر دیں، پھر آپ مانیں آپ کو۔ وہ بھی کہیں کہ اجیت دوول کو پاکستان کے حوالے کریں، آپ کہتے ہیں کہ اجیت دوول ماسٹر مائنڈ ہے دہشت گردی کا۔ راج ناتھ سنگھ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں گھس کے 20 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ کی، اس کا حساب مانگیں کہ کس نے کی ٹارگٹ کلنگ، وہ ہمارے حوالے کریں۔ آپ اتنے انڈیا کے نیچے لگ گئے، اور اتنی آپ کو جلدی ہے انڈیا کے ساتھ امن قائم کرنے کی۔ ایک ادھر آپ ضیاء کی باقیات کے ساتھ بیٹھے ہیں، اسی طرح جرنیلوں کی جرابیں چاٹ رہے ہیں، جرنیلوں کے بوٹ چاٹ رہے ہیں، جرنیلوں کے تسموں سے بندھے ہوئے ہیں، جن جرنیلوں نے آپ کے نانا کو پھانسی دی،
انہی جرنیلوں کے ساتھ، اور ادھر آپ جو ہے وہ انڈیا کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم بڑی خوشی سے ان کو حوالے کر دیں گے۔ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پتہ ان کی وجہ کیا ہے؟ یہ لوگ نہ لوگوں کے نمائندے ہیں، نہ یہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، نہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ یہ ایک ایلین کلاس ہے، یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جن کی جو منہ میں آتا ہے وہ بکواس کر دیتے ہیں۔ اب یہ اس چکر میں کہ حافظ سعید کو بھی حوالے کر دیا جائے انڈیا کے، اور مولانا اظہر مسعود کو، ان کے بارے میں تو کہا ہے کہ جی وہ تو افغانستان میں، ہمیں ان کا نہیں پتہ، مولانا مسعود اظہر ہیں یا اظہر مسعود ہیں، میں اگر نام غلط لے رہا ہوں تو معذرت۔ ان کے بارے میں جناب فرماتے ہیں کہ وہ تو افغانستان میں، بہرحال حافظ سعید صاحب جو ہے اگر وہ چاہیں تو انڈیا۔ اس کے بعد جو ننگی فلم چلی ہے بے شرمی کی، وہ ننگی فلم چلی یہ ہے کہ 1 جنوری سے لے کر جون تک چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان کو 85 لاکھ جو ہے وہ اکٹھی تنخواہ ادا کر دی گئی ہے۔ اور سنا ہے کہ گنتے ہوئے جو ہے نا وہ ان کا تھوک کام ہو گیا تھا، پھر ایک بندے نے ان کے منہ پہ تھوکا تو اس تھوک سے انہوں نے 85 لاکھ گنا، اور تبصرہ کیا کیا اسپیکر قومی اسمبلی نے اور چیئرمین سینٹ نے کہ جی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ تنخواہیں بڑھائیں، یہ تو ہم رات کو سوئے اور صبح بڑھی ہوئی تھی، اگر آپ نے نہیں کہا تھا تو پھر آپ نے لی کیوں؟ یہ ہوتا ہے، یہ کیک کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کو کافی دفعہ بتایا نا، فرانس کی ملکہ نے کہا تھا کہ روٹی نہیں ملتی تو کیک کیوں نہیں کھاتے؟ یہی لوگ ہیں، 85 لاکھ۔ اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اسمبلی میں آتا ہے، جو سینٹ میں آتا ہے، وہ کوئی کمزور بندہ ہوتا ہے؟ پاکستان میں کوئی کمزور بندہ جا سکتا ہے؟ میں جا سکتا ہوں، میں جا سکتا ہوں قومی اسمبلی میں سینٹ میں جا سکتا ہوں۔ یہ تو پہلے رسہ گیر ہوتے ہیں، اور وہ جو یوسف رضا گیلانی ہے وہ تو پاکستان کا پوپ ہے، جس طرح عیسائیوں کا پوپ ہوتا ہے، وہ تو گدی نشین ہے، لوگ اس کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، اور مریدوں کا جو نذرانہ ہے وہ منتھلی لاکھوں میں ہوتا ہے، لیکن پاکستانی قوم کا لینا تھا 85 لاکھ، وہ انہوں نے لے لیا ہے اور بڑے اس سے گنا ہے۔ اور یعنی افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ 2 نمبر یہ جو ایاز صادق ہے یہ بھی ہارا ہوا ہے، یوسف رضا گیلانی کا پورا ٹبر ہارا ہوا ہے، اور جو ہے نا وہ خائن بنے ہوئے ہیں، بددیانتی کر رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، سور کے کوفتے کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد محرم کے لیے پیغام، آج 8 محرم ہے، آج 6 محرم ہے، آج 9 محرم ہے۔ محرم میں بھائی چارہ، محرم میں دہشت گردی نہ ہو، کالے کپڑوں کے ساتھ تصویریں۔ مکھیہ منتری نے کتنا خرچہ کیا ہے؟ 20 کروڑ روپیہ، یہ 1 محرم سے لے کر آج تک 20 کروڑ۔ ابھی ایک دن محرم کا بقایا بھی ہے۔ بختیار کاکی ایک چوک ہے پاک پتن میں، بختیار کاکی چوک میں 19 ہورڈنگ، ایک چوک میں 19 ہورڈنگ تھوبڑے والے لگائے گئے۔ 19۔ یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں کون سا مرض لاحق ہے؟ یہ کس احساس کمتری کا شکار ہیں؟ یہ یہی جانتے ہیں۔ 20 کروڑ روپیہ، ذرا سوچیں، تشہیری مہم پہ، اور پھر کالا چولا پہن کے، آج کالا چولا پا سالی فرمائش تھے، کالا، یعنی قوم کو چوتیا بنانے کا طریقہ دیکھیں۔ کالی قمیض میں روڈ پہ آئی ہوئی ہے، کالی قمیض میں تھوبڑے لگا رہی ہے، 20 کروڑ کے لگا دیے۔ ان کا تھوبڑوں کا شوق کب ختم ہوگا؟ لوگ ان کو دیکھ کر لوگوں کو کراہت آتی ہے، لوگوں کو متلی آتی ہے، لوگ ان کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ ڈی جی ISPR نے 2 سال بعد ٹویٹ کیا، اور پھر اس پہ اتنے زیادہ کمیونٹی جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، کمیونٹی نوٹ لگ گئے اس پہ، جو کچھ لوگوں نے کیا کمیونٹی نوٹ لگ گئے۔ لیکن میرا خیال ہے ISPR نے سوچا ہے کہ جب میڈم کے ساتھ لوگ اتنا کچھ کرتا ہے اور میڈم کو شرم نہیں آتی تو ہمیں شرم کیوں آئے؟ ہم بھی آپ ٹویٹ کریں گے، اور نیچے جو اگر کمیونٹی جو ہے نا وہ نوٹ لگتا ہے تو لگتا رہے۔ میڈم کو روزانہ نہیں کمیونٹی نوٹ لگتے، میڈم کو روزانہ نہیں لوگ برا بھلا کہتے اور کیا کیا کہتے۔ بہرحال جی، یہ جو محرم تھا، یہ پہلی دفعہ، یہاں پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اس کا چاچا بھی رہا ہے، اس کا باپ بھی رہا ہے، عثمان بزدار بھی رہا ہے۔ 20 کروڑ، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو خریدنے کا فن آتا ہے، خریدنے کا۔ یہ جج خریدتے ہیں، یہ صحافی خریدتے ہیں، یہ جو ہے نا وہ بیوروکریٹ خریدتے ہیں، اور وہ جو پاک پتن والا DC تھا، وہ لانتی ابن لانتی، اس سے اگر ملنے جائے غریب کوئی، اس کو ملے گا نہیں۔
اور اس نے اس کے جو ہے نا وہ 19 تھوبڑے وہ ایک چوک میں لگوا دیے. چوک کا نام دیکھیں بختیار کاکی, اور ایک چوک میں 19 ہولڈنگ اس نے لگا دیے. یہ عدیل راجہ نے بھی رپورٹ کیا ہے اور کافی سارے صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ محرم کے جو ابھی تک 9 دن ہیں یہ پاکستانی قوم کو, یعنی محرم بھی بھاری پڑ گیا. اہل بیت پہ بھی محرم بھاری پڑا تھا اور پاکستانیوں پہ بھی محرم جو ہے وہ اس دفعہ بھاری پڑ گیا. ہر سبیل پہ اس کا تھوبڑا, ہر نیاز پہ اس کا تھوبڑا, ہر فلیکس پہ اس کا تھوبڑا. لیکن یہ جو اندر کا احساس کمتری ہے, یہ جو ان پڑھ ہونے کا احساس کمتری ہے, یہ جو پٹواری ہونے کا احساس کمتری ہے, یہ جو بوٹ چاٹ ہونے کا احساس کمتری ہے, یہ جو لیلا ہونے کا احساس کمتری ہے, وہ ہولڈنگ سے نہیں نکلتا, وہ تھوبڑے لگانے سے نہیں نکلتا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.